बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पख्तूनख्वा टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। 2002 के इलेक्शन में पहली मरतबा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, फिर 2013 के इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल की, फिर एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार की और 2018 के इलेक्शन में भी किस्मत आजमाई की और उसमें भी कामयाब रहे। सूबाई वज़ीर भी रहे और नाज़िम भी रहे। हल्का इंतखाब उनका एबटाबाद है। आजकल वो एक सूबे के एक अहम ओहदे पर फायज हैं, स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब आज हमारे मेहमान हैं। वेलकम टू द शो। मुश्ताक गनी साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि 2002 के इलेक्शन में भी आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर 2013 में भी आप इंडिपेंडेंट आए, लेकिन 2013 में फिर आपने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और 18 में आप फिर पीटीआई के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा। यानी अभी आप स्पीकर हैं तो पीटीआई ही से ताल्लुक़ है। तो ये जो हज़ारा डिवीज़न के सियासतदान हैं, ये माजी में देखा गया है कि अक्सर वक्त ये पार्टियाँ तब्दील करते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसा होता है कि जो हज़ारा डिवीज़न है, बेसिकली ये पीएमएलएन का गढ़ तस्वर होता था। इसके अंदर कोई सियासी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकी। होता ये था कि अगर एक दफ़ा पीएमएलएन के लोग जीतते थे और उनकी कारकर्दगी से लोग मायूस होते थे, तो दूसरी दफ़ा उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट लोग, चूँकि पार्टी कोई वहाँ पे अपनी रूट्स नहीं बना सकी, तो इंडिपेंडेंट जीत जाते थे और जीत के फिर वो किसी ना किसी पार्टी में चले जाते थे। लेकिन बेसिक जो था होल्ड वो उन्हीं का ही था। इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये 2018 ख़ास तौर पे और कुछ 2013 तहरीक इंसाफ वाहिद एक जमात है कि जिसने पीएमएलएन के होल्ड को ब्रेक किया और शेक किया उसको, और तहरीक इंसाफ के लोग भी जीतना शुरू हो गए। लेकिन अभी वहाँ पे जो है ना, वो नून ग्रुप का अपना तो एक है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेंबर्स बड़े कम हैं उनके उस लिहाज से। मतलब वो तो है किसी हद तक, लेकिन किसी हद तक ज़्यादा नहीं। जो एक था वो अब सारी चीज़ रिप्लेस कर लिया तहरीक इंसाफ ने। और अब देखें, हरिपुर डिस्ट्रिक्ट को देख लें, एबटाबाद को देख लें, मानसरा को देख लें, कोहिस्तान और ये नीचे बडग्राम, हर जगह तहरीक इंसाफ। पहले ऐसा नहीं होता था कि नून जीतती थी या आज़ाद जीते थे, कोई एक आध दो सीटें जेयूआई वगैरह कहीं से ले लेती थी, एक आध कहीं काला ढाका तुरगार एएनपी वगैरह। तो अभी सूरत हाल टोटली चेंज हो गया और तहरीक इंसाफ के हक में है सारी चीज़ें। और ये वाहिद पार्टी है जिसने हज़ारे के अंदर जाके अपने स्ट्रॉन्ग रूट्स जो हैं वो कायम किए हैं। वैसे ये आपने इलेक्शन की बात की, अगर हम ये दो जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इनका अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें, जैसे 2013 में पीटीआई जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर यहाँ केपी में जो है वो सामने आई, उनकी मेरे ख़्याल में कोई 40 सीटें उस वक्त आईं। फिर वो आज़ाद उम्मीदवार जैसे आप भी थे उसमें शामिल हुए, तो यहाँ पे उनकी हुकूमत बनी। वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जमात इस्लामी और जो कौमी वतन पार्टी है वो भी उनके साथ शामिल हो गई। फिर 2018 का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उसमें यानी पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा है पिछले जो ये 4-5 इलेक्शन, तो मैंने हैसियत सहाफ़ी जो है ना वो कवर किए हैं, और अगर बाकी जो तारीख़ी नज़र भी थोड़ा सा डालें तो जो जमात एक दफ़ा हुकूमत कर जाती है फिर दूसरे इलेक्शन में उसके जो है ना बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर वो फिर भी अगर जीतती भी है तो मतलब वो ऐसे तो बहुत कम, हमारे सूबे में तो बहुत कम हुआ है, तो वो थोड़े बहुत मतलब सीटें उससे कम लेनी चाहिए उनको, या थोड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन 2018 के इलेक्शन में आप लोगों ने जो है ना तकरीबन 80 तक सीटें ले ली, जो अभी तक जिसे हम नहीं समझ सकें
اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی حکومت سے قبل جو بھی حکومتیں رہی ہیں ان کے اوپر ایک بڑا نمایاں الزام ہوتا تھا اور وہ کرپشن کا ہوتا تھا. آپ کے سامنے ایزی لوڈ کے نعرے بھی لگتے تھے اور جو بھی حکومت آتی تھی، یعنی اس صوبے کو اتنی بے دردی سے لوٹا جاتا تھا اور لوگوں نے باہر جا کے جائیدادیں بھی بنائیں. اسی صوبے کے جو پالیٹیشنز تھے، صوبے کے لوگ جو ہیں، یہ واحد صوبہ ہے جو میں برملا کہوں گا کہ باقی 3 صوبوں سے زیادہ باشعور لوگ ہیں ہمارے صوبے کے اندر. پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیموکریٹ ہے ایگزیکٹلی، اور پولیٹیکلی بہت زیادہ اویئرنیس ہے ہمارے صوبے کے اندر. لوگ بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کرتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب ایک حکومت ہوتی تھی اس کے اوپر الزامات آتے تھے، کرپشن ہے، فلان ہے، یہ ہے، اور سامنے نظر آتا تھا، نوکریاں بکتی تھی، ٹھیکے بکتے تھے، ہر چیز ہوتی تھی. تو آپ کا مطلب ہے تو لوگ ان کو دوسری دفعہ ووٹ نہیں دیتے تھے اور آپشنز بڑے کم ہوتے تھے لوگوں کے پاس، پھر کسی دوسرے کو پھر آزما لیتے تھے پارٹی کو. یعنی آپ لوگوں کی حکومت میں کوئی کرپشن؟ ہماری جب حکومت آئی ہم نے 2-3 چیزیں بڑی واضح کی جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے. ایک تو خان صاحب چونکہ اس وقت تو وہ وزیر اعظم نہیں تھے، تو ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور جو بنی گالا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک قسم کا ہمارا تھنک ٹینک تھا. وہاں پہ بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے جہاں سے ہمیں گائیڈنس صوبے کو پرووائڈ ہوتی تھی، ایکسپرٹیز ہمیں ملتی تھی. ہم نے صوبے کے اندر گڈ گورننس کو انشور کیا، کرپشن کو بہت حد تک ہم نے ختم کیا، اور ایسے قوانین بنائے جیسے یہ تھا وسل بلور ایکٹ اور رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ ساری چیزیں پچھلی حکومت لوکل باڈیز. ایک میں بات میں صرف مجھے بات کمپلیٹ کر لوں اسی تناظر میں نا کہ ہم نے اتنی چیزیں کی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں ریفارمز لا رہے ہیں، میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں، گڈ گورننس کو انشور کر رہے ہیں، اور کئی چیزیں ان کو نظر آئیں. اور یہ اسی کا ریفلیکشن تھا یہ 2018 کا الیکشن، کہ انہوں نے چونکہ وہ سیٹسفائی تھے تحریک انصاف کی حکومت سے، اس کی پالیسی سے، عمران خان کے ویژن سے، تو انہوں نے 2018 میں ہمیں اس سے ڈبل ووٹ دی. تو 2013 میں تو آپ لوگوں نے خود جو ہے نا کچھ وزراء کو اس بات پہ فارغ کیا کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وی ہیو زیرو ٹالرنس فار دا کرپشن. دیکھیں چور ڈاکو ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں، کرپشن ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا سسٹم ایسا ہو یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسی ہو کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہ کرے. آپ ایک کسی کو ٹالریٹ کریں گے، ایک کو کریں گے 10 اور کریں گے کہ اس کو معاف کر دیا گیا، پھر ہمیں بھی کون پکڑے گا. تو عمران خان کے اندر زیرو ٹالرنس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن 2018 کا الیکشن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 4 الیکشن تو میں نے خود کور کیے ہیں. 2018 کا الیکشن اگر آپ مجھے ایک بحیثیت صحافی مجھ سے میری رائے لے لے تو اس میں تو یعنی بالکل جو ہے نا الزامات بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. اور یہ جو ابھی ہماری تحریک جو چل رہی ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اس میں ہماری صوبے کی بھی 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. GUI ہے، ANP ہے، اور جو آفتاب شیرپور صاحب کی جماعت ہے. وہ سب یہ جو ہے نا مطلب الزام لگاتے ہیں کہ 2013 میں تو تاریخ ساز جو ہے نا وہ کرپشن کی گئی، دھاندلی کی گئی. 18 میں آؤ. 2018 کا الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ تھا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم الیکشن کے دن اپنے پولنگ بوتھس کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ چونکہ آرمی کھڑی تھی میں خود اکیلا وزٹ کر رہا تھا. جب ہمارے ساتھ لوگ ہوتے تھے ان کو گیٹ پہ روک لیا جاتا تھا، پہلے کسی الیکشن میں نہیں روکا گیا. انتہائی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، بالکل شفاف الیکشن تھے. ان کے پاس کوئی ایک ثبوت ہے تو لے آئیں کسی جگہ پہ. ہم نے تو 4 حلقوں کا کہا تھا خان صاحب نے، اور 126 دن ہم وہاں بیٹھے رہے ڈی چوک میں، وہ 4 حلقے نہیں کھول رہے تھے. یہ بھی کہہ دینا 2-4 حلقے کھول دیں تو ہم کھولنے کو تیار ہیں. خان صاحب نے تو کہا کہ سارا ہی الیکشن کروا یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئرنگ بڑی ہوئی ہے نا، تو وہ کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، بات کرنا تو ایک آسان بات ہے. میں کہہ دوں جی فلاں ہو گیا، فرشتوں نے ووٹ ڈال دیے، یہ کر دیا، ہر چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے. یہی تو غلط الزام ہے. میں کہتا ہوں کہ پاک فوج کی وجہ سے یہ الیکشن انتہائی ٹرانسپیرنٹ ہوا. اور میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں نا کہ ہمیں 2-4 بندے، 2 تو میرے ساتھ چھوڑ دیے جاتے پولیس اسٹیشن. ایز اے کینڈیڈیٹ میں وزٹ کر رہا تھا اکیلا.
اکیلا چھوڑتے تھے آپ وزٹ کریں؟ میں خود جو ہے نا چند حلقے، اس وقت میں ایک غیر ملکی ادارہ تھا، اس کے لیے میں کام کرتا تھا، تو ہمارے ذمہ کچھ حلقے ڈال دیے گئے تھے کہ آپ ان پہ نظر رکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی پورا دیکھیں. وہ میں نے خود 4 حلقے، جو میں ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، اس میں جو لوگ جیتے ہیں وہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں جو ہے نا میں خود گیا ہوں، میں نے رپورٹ کیا ہے وہاں سے. ان میں جو ہے نا جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کے 30 یا 40% چانسز تھے جیتنے کے، لیکن اس سے پی ٹی آئی کے امیدوار مارجن سے جیتے ہیں. دیکھیں یہ عجیب، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا میں رہا ہوں. آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں تحریک انصاف وہی جو 4 حلقے آپ کہہ رہے ہیں یا 2 حلقے تھے، اس کا اپوزیشن کہہ دے کہ جی ان کو ذرا کاؤنٹ کر لیں، کھول لیں، دیکھ لیں. ہر ایک کا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے بکسے کھولے جاتے ہیں، خالی بکسے دکھائے جاتے ہیں، پھر ان کو لاک کی سیل کیا جاتا ہے، پھر ان کے سامنے کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تو ساری پولنگ ایجنٹوں کی موجودگی میں ہوتی ہیں، اور ہر حلقے میں 10-10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آزاد بھی بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں پاکستان کا کوئی ایک الیکشن مجھے بتا دے، کوئی ایک جس کو کسی نے جس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی ہو، کوئی ایک الیکشن نہیں تھا. داندودار میں ہوئی ہے بالکل. آلویز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو یہی لیکن تو کہہ دوسری رہے ہیں کہ پارٹیاں کہتی ہیں جی ہوئی ہے، 18 میں زیادہ ہوئی ہے، بس ایکسیپٹ یہی نہیں کہہ کرتے رہے ہیں. ہیں. میں یہ کہتا ہوں، ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے کہا تھا کہ 2013 میں ہوئی ہے، تو آپ اس کے اوپر، ہم نے کورٹ میں گئے، ہم الیکشن کمیشن میں گئے، ہم نے ثبوت فراہم کیے، وہ ساری کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی، پھر ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دیا. تو یہ تو کسی جگہ گئی نہیں اور ڈائریکٹ آ گیا ایجیٹیشن کی سیاست کے اوپر، بیکاز ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہے تو ایک آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں، جمہوری سسٹم کو آپ قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ اسی سسٹم کو ڈیریل بھی کرنا چاہتے ہیں. جائیں نا عدالتوں میں جا کے، ٹریبیونلز ہیں ان میں جاتے، الیکشن کمیشن میں جاتے، ثبوت فراہم کرتے. کئی حلقوں میں جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے، رزلٹ تبدیل بھی ہوئے ہیں. تو جانا چاہیے جس کو. دیکھیں اتنے زیادہ حلقے ہیں، 4 صوبے ہیں، قومی کے ہیں، تو کسی جگہ کوئی نہ کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے. تو اس کے خلاف دوسرے کینڈیڈیٹ کو، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہے، وہ اس کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اسے چیلنج کرے اس الیکشن کو. تو یہاں تو کوئی چیلنج نہیں کیا. یہ بالکل، آپ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کا ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں بھی کمپلین کر سکتے ہیں، آپ عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو یہ انہوں نے تحریک شروع کی ہے، وہ ان کا تو یہ مطلب مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس حکومت کو. اگر یہ نہیں مانتے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریزیڈنشل الیکشن کیوں کنٹیسٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا، ان کے کول اور فیل میں بالکل تضاد ہے. الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد پھر پریزیڈنشل الیکشن جب آتا ہے تو یہ اس پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں، ووٹ ان کو پڑھتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے یہ مشترکہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی سامنے آتے ہیں. تو اس بات کو آپ کیا نام دیں گے کہ اس وقت لیجیٹیمیٹ تھا الیکشن، اور ان کے پریزیڈنشل الیکشن ہارنے کے بعد اس کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی ہے. تو کیا اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پریزیڈنشل الیکشن کے بعد دھاندلی ہوئی ہے؟ لوگ تو وہی تھے جو 2018 کے الیکشن میں، وہی الیکٹرل کالج تھا. تو جس الیکٹرل کالج کے اوپر آپ ٹرسٹ کر کے پریزیڈنشل الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو اور آپ ہار جاتے ہو، تو پھر آپ اسی الیکٹرل کالج کو انجینئرڈ الیکٹرل کالج کہتے ہو. آپ کہتے ہو جی. دیکھیں یہ اتنے افسوسناک بات ہے کہ بغیر ثبوت کے پاکستان کی فوج کی بہت زیادہ قربانیاں اس ملک کے لیے. کتنے ینگ کیپٹن اور ینگ جوانوں کی لاشیں ہم نے اس فاٹا میں اٹھتی دیکھی ہیں دہشت گردی کے اس سے خلاف. تو کوئی انکار نہیں کرتا، یہ تو اور بالکل اس میں شک ایسے نہیں. لوگوں کے اوپر آپ یہ الزامات لگائیں تو ان کی بھی دل شکنی ہوتی ہے. یا تو کیا ہو تو ٹھیک ہے لگائیں، جب کیا نہیں ہے اور کیا ہے تو کوئی ثبوت تو دے نا. کہ آپ اتنے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے یہ دھاندلی کی، انجینئر تھا، فلان تھا، تو ثبوت تو لے آؤ. ہم نے اگر کہا، عمران خان نے کہا، تو وہ تو سکرین کے اوپر ثبوت لاتے ہیں. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ دھاندلی ہے. یہ اردو بازار لاہور کے وہ پریس ہے جس سے کہ بیلٹ پیپر پرنٹ کیے گئے ہیں، پوری انویسٹیگیشن. ان کے پاس کون سی انویسٹیگیشن ہے؟ دیکھیں یہ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں.
نواز شریف پی ایم ایل این اس وقت تباہ ہو چکی ہے پیناما لیکس کی وجہ سے، باقی وجوہات سے، فرار ہیں، ملک سے باہر ہیں، یا مریم بی بی ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے پالیٹکس میں ان رہیں یا ایسا ماحول پیدا کریں کہ نواز شریف کی واپسی کی راہیں ہموار ہو جائیں، جسے آپ این آر او کہتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ادھر ہی سے اپنی بات جاری رکھیں۔ مشتاق غنی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہی گئی، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ مشتاق غنی صاحب، جیسے وہ پی ڈی ایم کی تحریک کی بات چل رہی تھی، تو آپ چونکہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے بھی مطلب ان تحریکوں میں آپ شرکت کرتے آئے ہیں، ویسے آپ اس کو جو ہے نا اگر آپ نمبر دینا چاہیں، جو ان کی اسٹرینتھ ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جو ابھی ان کی تحریک چل رہی ہے، آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اسٹرینتھ بھی زیرو، بیانیہ بھی 0/0۔ نہیں، اتنا زیادتی تو نہ کریں نا۔ نہیں، زیادتی نہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں سے بچوں کو نکال کے آپ لا کے روڈوں پہ کھڑا کر دیں، اور وہ تو خان صاحب بھی کر دیتے ہیں جی۔ نہیں، خان صاحب نہیں سارا آپ لوگوں کا جی، آپ کی جماعت جو ہے وہ سارے جوانوں پہ مشتمل ہے، اور یہ بچوں پہ مشتمل ہے۔ جوان تو 18 سال کی عمر کا ہے اور ووٹر ہے۔ اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو خود آتے ہیں، وہ تو بیک بون ہے پی ٹی آئی کی۔ یہاں تو معصوم بچے ہیں، لیکن وہ میچورڈ وہ بھی نہیں ہے نا، وہ بھی تو میچورڈ نہیں ہے نا آپ لوگوں کو۔ لیکن وہ ووٹر ہے، وہ پاکستان کا، وہ ووٹ دے سکتا ہے، مطلب ووٹ دے سکتا ہے، تو ہی کین ٹیک پارٹ۔ لیکن دیکھیں، بات میں جو کرنا چاہتا تھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ ان کا کیا ایجنڈا ہے، کیا کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے جو وزراء ہے وہ تو روزانہ ان پہ جو ہے نا ہر ایک بات مطلب جو وہ بات کرتے ہیں، نہیں اس پہ جو ہے نا گھنٹے گھنٹے جو ہے نا بریفنگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، حکومت کا کام یہ ہے کہ اگر حکومت کے اوپر کوئی انگشت نمائی ہوتی ہے تو وزراء کا یا جو بھی لوگ ہیں ترجمان، ان کا کام ہے کہ اس کو کلیریفائی کریں۔ میں بھی یہاں ایک چیز کلیریفائی کروں، گو کہ میں ترجمان نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ میں ایجنڈے کے اوپر بات کر رہا تھا۔ فضل الرحمان صاحب تو بے روزگار ہے، ان کا تو کچھ سٹیک ہی نہیں ہے اس وقت حکومت کے اندر، لیکن جو وہ ایک دوسرے ہیں جو ہے نا اس صوبے کی ایک بڑی جماعت ہے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ خود تو اسمبلی سے باہر ہے، خود تو از ناٹ اے پارٹ آف نیشنل اسمبلی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہے بھی کسی حکومت، وہ ساری عمر حکومتوں میں رہے ہیں، ساری عمر وزارتیں انجوائے کی ہیں، آج جو وہ گھر بھی خالی کروا لیا عمران خان نے، یہ زیادتی کی، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو غصہ تو آنا تھا نا۔ وہ تو وہ چیز کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی واپسی کے لیے مریم بی بی کوشاں ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں۔ کیسے واپس آ جائیں؟ پیناما لیکس کی وجہ سے، پھر عدالتوں سے بیلوں کے اوپر اور ضمانتوں کے اوپر علاج کی چیزیں کر کے بہانے باہر گئے ہیں، اب عدالتیں بلا رہی ہیں واپس آئیں، وہ واپس ہی نہیں آتے، اور وہاں سے الطاف حسین کی طرح میرے خیال میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ وہ دیکھیں میاں صاحب، اس وقت تو وہ باہر ہے، سچ جو ہے نا وہ اس وقت کی رہیں گے، یہاں سے حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر حکومت اس کو بلاتے ہیں تو پھر تو وہ جو ہے نا پرویز مشرف بھی بھاگا ہوا ہے، وہ تو الطاف حسین جو ہے وہ بھی بھاگا ہوا ہے، ایک تو ہمارا یو کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، جتنے بھاگے ہوئے ہیں سارے مشکوک ہیں۔ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف بھی ہے، یہ اگر اس کے اوپر الزامات ہیں تو آ کے عدالتوں میں ہر ایک کو فیس کرنا چاہیے جی، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ کون بلائے گا اس کو؟ بات یہ ہے، اس کو کون بلائے گا؟ سنیں، پرویز مشرف الیکشن نہیں لڑ رہا، اس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ حکومت جانے اور وہ جانے اور ادارے جانے لائیں جنہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ شخص تو یہاں پہ تقریریں کرتا ہے، نواز شریف صاحب، ان کی تو پارٹی ہے، یہ تو باقاعدہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے لوگ، تو یہ تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں ناٹ اے پارٹ آف پی ایم ایل این، وہ بھی اب بھی لیڈر ہے اس کا۔ تو
لیڈر جو ہوتے ہیں, جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, they will have to face the people, they will have to face the courts. اگر ان کے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کو صاف کروائیں, سامنے آ کے فیس کریں. وہ کہتے ہیں نا ہم نے نہیں کیا, آ کے ثبوت دے دیں, بس آ جائیں, ہم کہیں گے جی بالکل. وہ ان کا یہ مسئلہ ہے. جو پیپلز پارٹی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ان کے ساتھ تھوڑی بہت اٹیچ ہے. ان کو آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ انہوں نے سب سے زیادہ مولانا صاحب کو خراب کیا ہے, اور اس نے مریم بی بی بھی بہت زیادہ خراب کیا ہے. حکومت کا تھا لنک تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا. نہیں لنک نہیں تھا. وہ میں دیکھیں زرداری صاحب سمجھدار آدمی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی تو پوری حکومت ہے سندھ میں, تو مولانا صاحب کے کہنے پہ وہ حکومت کو چھوڑ کے آ جائیں گے, اور آج حکومت چھوڑ دیتے ہیں, کل وہ کوئی اور پارٹیاں وہاں پہ اقتدار میں آ جاتی ہیں. پھر دوسری سب سے اصل بات اس پہ سارے یہ کنونس ہے پی ڈی ایم اے والے کہ الزام کیا ہے, کس بات کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ صرف باہر جو اب نکلے ہوئے ہیں اگلے 2-2.5 سال اپنے آپ کو پالیٹکس میں ان کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس طرح چھوٹا موٹا ادھر جلسہ کر دیا, ادھر کر دیا, الیکشن کمیشن کے سامنے آ گئے, فلاں جگہ چلے گئے, بس یہ ایسے کرتے رہیں گے. ایسی چیزوں سے حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی. ایک جو ہزارے کے حوالے سے میرا ایک سوال رہ گیا تھا, وہ میں کروں گا, پھر اس کے بعد ہم صوبے کے جو ایشوز ہے اس پہ آئیں گے. وہ جو 2010 میں جب یہ صوبے کا نام تبدیل ہوا, پختونخوا رکھا گیا خیبر پختونخوا, تو اس وقت ہزارے میں ایک بہت بڑی تحریک اٹھی اس کے خلاف. آپ اس میں بڑے فعال تھے اس وقت, تو اس تحریک کا ابھی کیا بنا؟ وہ ختم ہو گئی ہے, ڈیڈ ہو گئی ہے, کیا ہے وہ اس کا؟ دیکھیں وہ تحریک آج بھی موجود ہے. میں بابا حیدر زمان میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں. جی, میں کبھی بھی صوبہ ہزارہ کے حق میں نہیں تھا, میں کبھی بھی نہیں تھا. اچھا, لیکن میں تو خود آپ کو دیکھتا ہوں ان کے ساتھ. لیکن جی, یہ جب صوبے کا نام کا ایشو آیا, خیبر پختونخوا نام, اس وقت بابا حیدر زمان کی قیادت میں ہم سارے اکٹھے ہوئے. ہم نے کہا کہ وی آر دا اسٹیک ہولڈر, اور ہمیں کیوں نہیں کنسلٹ کیا گیا. اب نام رکھتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ پورے صوبے کے عوام پہ کنسنسس کریں کہ ہمارا بھی یہ صوبہ ہے, اور یا پھر آپ ریفرینڈم کر لیں. ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا گیا, اور ہماری تحریک جو تھی وہ صرف ری نیمنگ کے اوپر تھی اس وقت, کہ یہ نام ہمیں منظور نہیں ہے. آپ ہزارہ پختونخوا بھی رکھ سکتے تھے نا, اس وقت تو خیبر ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا. اب چلو خیبر حصہ بن گیا آپ کا, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم تو ہزارہ ایسا نہیں تھا. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس صوبے کا نام ہزارہ پختونخوا رکھا جائے گا, وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا. وہ نہیں ہوا. اور ہزارے میں ویسے بھی یہ ایک شروع سے ہی کانسیپٹ ہے, اور اس میں بڑی حد تک سچائی بھی ہے, کہ اس طرف کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہزارے کو ہمیشہ اس نے اس کو محرومیوں کا شکار رکھا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پھر جس دن ہماری وہ تھا جلوس تھا, اے این پی اے کی حکومت تھی, اور اس میں ایبٹ آباد کے عوام پر وہ وحشیانہ تشدد کیا گیا. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایبٹ آباد کے اندر بختر بند گاڑیاں دیکھی. اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی, 7 لوگ جو ہیں شہید ہوئے, اور 200 کے قریب اس میں لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے, جن میں کئی مستقل مفلوج بھی ہو گئے ہیں. اور ایمبولینسوں کے اندر سے پولیس فائرنگ کرتی تھی, اور صوبے کی پولیس کو جا کے وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا ایبٹ آباد کے اندر. وہاں سے پھر صوبہ ہزارہ کی تحریک نے جنم لیا, اور ہم نے بھی ساتھ دیا, اور آج بھی دے رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے صوبے بنے, پورے پاکستان میں بنے, اور ہزارہ کا صوبہ بھی بننا چاہیے. کہ ابھی تو آپ لوگوں کی مرکز میں بھی حکومت ہے, یہاں بھی حکومت ہے, تو اس میں 2/3 تو نہیں ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. عمران خان صاحب اس کے اوپر انہوں نے کہا بھی ہے کہ پاکستان میں صوبوں کی گنجائش ہے. اور دیکھیں پنجاب جیسا صوبہ دنیا میں تو اس سے چھوٹے ملک ہیں, کوئی 10 کروڑ 12 کروڑ کی آبادی, تو اس میں بھی 3-4 صوبے بننے چاہیے. اور جہاں جہاں بھی اب کدھر ہے ہمارا کوہستان, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں. اچھا پھر صوبے بننے سے کیا ہوگا؟ اب کوئی ایم پی اے ہے, کوہستان کا ہے, بٹگرام کا ہے,
اس طرح پنجاب کا آپ لے لیں، دور کے علاقوں کے، تو وہ بیٹھے ہیں لاہور میں، ان کو اس کی پرفارمنس کا بھی اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. ویسے معذرت کے ساتھ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کی جو جماعت ہے اس پہ خان صاحب بھی جو ہے نا سیاست کرتے آئے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں خان صاحب تو کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے کہ یہ پنجاب جو ہے نا، جب وہ نواز شریف صاحب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہم اس کو تقسیم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور یہاں بھی جو ہے نا میرے خیال میں نہیں، یہ صرف خان صاحب کا بالکل انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ایک کمیشن کے تحت یہ کام ہونا چاہیے، اور یہ زبان اور اس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، انتظامی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہونا چاہیے. اور ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ جہاں بھی گنجائش ہے، چھوٹے صوبے آئین کے فریم کے اندر رہ کے بنانا کوئی جرم نہیں ہے، ویسے یہ بننے feasible چاہیے. نہیں ہے. پاکستان میں لیکن بات یہ ہے feasible کہ نہیں ہے. یہ وہی پارٹی بنا سکے گی جس کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر 2/3 میجارٹی ہوگی، اور پھر صوبے میں بھی تب یہ چیزیں جا کے ہوتی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے، یہ تینوں فورم سے 2/3 سے پاس کرنا ضروری ہے، متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی، اور سینٹ سے بھی. ویسے یہ فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پاکستان کے اندر مختلف کمیونٹیز جو ہے نا وہ رہتی ہے، تو وہ پھر اس کو اور ایشو دیں گے. بس اس کو ہم ادھر ہی اس سوال کا مطلب اس کے بعد اب ہم تھوڑے سے جو ہمارے صوبے کے ایشو ہے ان پہ بات کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی جو حکومت ہے یہاں پہ، وہ تقریباً 7.5 سال سے یہاں پہ برسر اقتدار ہے. 5 سال وہ جو خٹک صاحب نے کی، اور ابھی 2.5 سال جو ہے وہ محمود خان صاحب ہے. تو جو وعدے آپ لوگوں نے کیے تھے، یا جو اپوزیشن میں جب خان صاحب تھے تو وہ سپیچز ہمیں ابھی تک جو ہے نا وہ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتے ہیں، تو وہ جو ایک مطلب کام تھا جو ان 7.5 سالوں میں ہونا چاہیے تھا، مثلاً بہت سارے کام تھے. مثلاً کوئی ایک بتائیں. دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوئی ہے. صرف یہ پشاور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک BRT جو ہے نا وہ بھی مطلب بن گئی ہے، لیکن وہ کیا کس انداز میں اور کس ماحول میں اور کس سینیریو سے یہ بنی ہے. تو مطلب ہمیں بہت زیادہ توقعات تھی نا، لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی، لیکن اتنا کام نہیں ہو سکا. دیکھیں، عمران خان نے تاج محل آگرہ بنانے کا وعدہ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم سسٹم کو تبدیل کریں گے، گڈ گورننس کو انشور کریں گے، میرٹ کو لے کے آئیں گے صوبے کے اندر. اب آپ ان 7 سالوں کی بات میں کرتا ہوں آپ سے. ہم نے ایسی لیجسلیشن کی کہ جس سے گڈ گورننس کو ہم نے انشور کیا. ہمارا کوئی بندہ نہ پولیس کے اندر مداخلت کر سکتا ہے، میں بھی نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ بھی نہیں کر سکتا، اور جو انتظامیہ ہے وہ بھی چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں اپنی مرضی سے کر لیں لوگ. یہی چیزیں ہوتی تھی جس پہ سیاستدان مداخلت کر کے اپنی مرضی کے DPO وغیرہ لگا کے اور اسے پھر وہ کرتے تھے. ہمارے صوبے میں پولیس ایکٹ کے بعد یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پولیس کا سپاہی بھی میرٹ کے اوپر NTS پاس کرتا ہے تو وہ اس کو نوکری ملتی ہے. پہلے یہ MPAs بھرتی کروایا کرتے تھے. سو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کلاس 4 سے اوپر اشتہار لگتا ہے، اور کوئی ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ٹیسٹ لے کے سکروٹنی کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اپائنٹمنٹ. کوئی ایک مجھے آپ ڈپارٹمنٹ نہیں بتا سکتے جس میں کہ کسی نے ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کوئی کر رہا ہو، کر ہی نہیں سکتا نہ چھوڑتا ہے عمران خان صاحب. اب اچھا، لوکل باڈی سسٹم ہم نے ایک زبردست سسٹم لے کے آئے تھے، ابھی پھر الیکشن ہونے ہیں. اس میں کسی بھی پارٹی کا ناظم تھا اس کو ایکول فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کیا تاکہ اکراس دا بورڈ. آپ نے کہا نا کہ کام نہیں ہوئے ہیں، تو ہم تو گلیوں ملوں تک ہم نے کام کیا. تو اس کا وقت تو کافی پورا ہو چکا ہے اس پہ. تو اب یہ فاٹا کی وجہ سے ڈیلے ہوا کہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈاکومنٹری ریونیو کے نہیں تھے، ہلکے ہی نہیں تھے. اب وہ سارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ ہوگا یہ الیکشن. یہ فاٹا کی وجہ سے ہمارا یہ بلدیاتی سسٹم. اس پہ اگر ایک اور میں سوال کروں کہ آپ لوگوں نے پہلے ایک نظام جو لے کے آئیں، پھر وہ اس کا بھی بڑے ماہرین آپ لوگ لے کے آئے تھے نا کہ ان ماہرین نے یہ بنایا ہے، اور وہ ناکام ہو گیا. خود خان صاحب نے کہا کہ وہ تو ناکام ہو گیا. ابھی یہ دوسرا سسٹم جو آپ لا رہے ہیں جس میں میرے خیال میں وہ جو وہ ہے ضلع ناظم ہے، وہ اس کی پوزیشن نہیں ہے، تحصیل ناظم ہوں گے. تو اب اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ایک تو آلریڈی فیل ہو گیا ہے. دیکھیں، یہ جو ماڈل ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان میں پہلے تھے ہی نہیں، اور ہم بہتر کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو وہی وہ پرانا بسیدہ نظام تھا، وہ تو کوئی نظام نہیں تھا جس میں آپ لوکل باڈیز کے بنا دیتے تھے، ان کے پاس فنڈ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. اب تو
فنڈ دے رہے ہیں ہم ان کو. اب جس پہ جو ناکام ہوا اس میں اوور لیپنگ ہونا شروع ہوگی کہ وہیں ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی ہے, تحصیل کا ممبر بھی ہے, ولیج کا ممبر بھی ہے, وہ اپنی اسی گلی کے لیے وہ بھی پیسے رکھ دیتا ہے, یہ بھی رکھ دیتا ہے, وہ بھی رکھ دیتا ہے. اب سسٹم کو انہوں نے بہتر کر لیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے جب نئی چیزیں آپ لاتے ہیں تو اس کے اندر ریفارمز کی گنجائش ہوتی ہے, اور اسمبلیاں اسی لیے ہے کہ وہ اس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں, لیجسلیشن کریں, وہ ہم نے کی ہے. اچھا, میں عرض کر رہا تھا میگا پروجیکٹس کی آپ نے بات کی, نظر نہیں آئے آپ کے سامنے. یہ موٹر وے واحد صوبہ ہے جس نے اپنی بنائی ہے, کسی صوبے نے بھی موٹر وے اپنی نہیں بنائی ہے. ہماری جو سوابی سے اوپر سوات کی طرف جا رہی ہے یہ موٹر وے ہم نے بنائی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے بائی پاسز ہیں جس میں ایبٹ آباد بائی پاس بھی شامل ہے, 15-16 کلومیٹر بن رہا ہے. یہ بھی ہر جگہ بائی پاسز ہماری صوبائی گورنمنٹ بنا رہی ہے. ہم نے کئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں نئی, کئی کالجز بنائے ہیں, دنیا کا ٹاپ کا ہم نے. یونیورسٹیاں سارے جو ہے وہ یہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. ہماری پشاور یونیورسٹی کل پرسوں کی ایک رپورٹ ہے, وہ میرے خیال میں 40 کروڑ کے خسارے سے جا رہی ہے. دیکھیں یہ اب ایک الگ بات ہے, یہ کوئی ہمارے دور میں نہیں ہوا, یہ ہمارے دور میں کنٹرول ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, ان وائس چانسلروں نے ان یونیورسٹیوں کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنایا ہوا تھا. اسپیکر صاحب میں ایک بات کروں, اب تو میں جو ہے نا یہ خدا کے لیے اب یہ مت کہیں کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا. 2.5 سال 7.5 سال یہاں پہ 7.5 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. اگر خسارے میں شکار جو یونیورسٹیاں ہیں, جیسے آپ نے پشاور کی بات کی ہے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں کتنی اس کے اندر بھرتیاں ہوئیں اور پہلے کتنی ہوئیں. اور اس میں سب سے بڑا خسارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں 40 سے بھی زیادہ ہے, یہ پینشن کی مد میں. اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ ہے کہ پینشن کا اتنا بڑا بوجھ ہے اس یونیورسٹی کے اوپر کہ ہمیں تو ڈر ہے کسی لمحے یہ کولیپس نہ ہو جائے, کہ اتنے ملازم رکھے گئے اور ماضی میں, اور وہ تو ریٹائر ہو گئے, اب تو وہ پینشن لے رہے ہیں, وہ پینشن اتنے کروڑوں میں آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ تحریک انصاف پہ نہیں ڈال سکتے, پہلے سے چلتی آ رہی ہے. ہم ریفارمز لا رہے ہیں, ہمارے گورنر نے تو پابندی لگا دی, 7.5 سال میں بھی ریفارم ہمارے گورنرز نے پابندی لگائی. میں نے بھی جب میں منسٹر رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کا, ہم نے بھی کی کہ بھائی یہ آپ مزید اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے, پوچھ کے کریں گے, وہ بھی کوئی لیکچرر یا پروفیسر جس کی ضرورت ہوگی وہ ہم کرنے دیں گے. تو ہم نے تو کافی کنٹرول اللہ کے فضل سے ان چیزوں کے اوپر کیے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا تھا آپ کے سوال کے جواب میں, کہ اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہ ہوتی تو 2018 میں ہمیں صوبے کے عوام منتخب نہ کرتے. پہلے سے زیادہ وہ نہ مانے, لیکن ہمیں تو عوام نے یہاں بٹھایا ہے اور ہماری حکومت بنی ہے اور ہمارے 2/3 میجارٹی ہے اس صوبے کے اندر. یہ وہ صوبہ جس میں آج تک کبھی کوئی حکومت, آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ دوسری دفعہ کبھی کوئی پارٹی نہیں اقتدار میں آتی, تو ہم اقتدار میں دوبارہ آئے ہیں, تو ہماری کوئی پرفارمنس تھی تو ہم آئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2023 میں بھی ہم پورے پاکستان میں آئیں گے اور بھاری اکثریت سے آئیں گے, اس لیے کہ ہماری نیت بھی ٹھیک ہے, ہمارا قبلہ بھی درست ہے, ہم عوام کے لیے کام کریں. آپ بتائیں آج 70-72 کتنے سال ہو گئے ہیں, یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ واحد صوبہ ہے جس نے آج شروع کیا ہے. 10 لاکھ روپیہ میں سمجھتا ہوں یہ محمود خان کا, ہماری حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس پہ بالکل بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہیلتھ کارڈ کی آپ لوگوں نے یہ بریفنگ بھی ہوئی, میں اس میں 2 بریفنگز میں تو میں خود گیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ باقاعدہ افتتاح کیا ادھر پشاور میں. تو یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ پرماننٹ ہے یا صرف کچھ سالوں کے لیے ہے؟ مطلب اس کے لیے یہ تو بہت بڑی رقم ہے, تو ہمارا صوبہ تو آلریڈی کرائسس کا شکار ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں, اس کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اس کے لیے
اپنے بجٹ کے اندر سے پیسے نکالے ہیں, کہیں سے کٹ لگائے ہوں گے, کہیں سے کچھ کیا ہوگا. یہ پرماننٹ ہے یا 1-2 سالوں کے لیے ہے؟ نہیں, ہماری حکومت میں تو یہ نہیں جائے گا انشاءاللہ. جتنا بھی عرصہ رہے گی, اگر 20 سال بھی رہے گی اور کوئی آتا ہے تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس کو کوئی قانونی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے؟ اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جتنی چیزیں ہم نے کی ہیں نا جی, ان کو اب ریورس کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی بھی حکومت آ کے ان کو ریورس نہیں کر سکتی. اب ایک فیملی کو اگر 10 لاکھ روپے غریب لوگوں کو علاج کی سہولت مل رہی ہے تو کوئی دوسری حکومت آ کے کیسے ان سے یہ حق چھینے گی؟ اس میں شک نہیں ہے, یہ تو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے جی. ہم ایسا نہیں ہے, جو اچھی کام آپ لوگوں نے کیے ہیں ان کو بالکل اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, لیکن اس میں خیر ابھی تھوڑے مسئلے ہیں. لوگ جو ہے نا بہت زیادہ وہ اس کے اوپر کچھ جگہوں سے کمپلین ہے کہ کچھ ہاسپٹل جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ تو خیر اس پہ ورک جاری ہوگا. یہ جو ابھی آپ نے BRT کے ہم نے بات بھی کی, تو BRT جو ہے وہ آپ لوگوں نے وہ بند تو گئی ہے, لیکن وہ کتنا ٹائم بھی اس نے زیادہ لیا, پیسے بھی اس پہ زیادہ لگے, اور جو ایک روڈ تھی اسی کو آپ لوگوں نے جو ہے نا آپ نے ادھر ہی بنائی. اگر یہ کوئی اس کے لیے الگ روڈ جو ہے نا آپ بناتے تو یہ پشاور کے اوپر بہت بڑا احسان کرتے. یہ ہم اس روڈ پہ نہیں بنانا چاہتے تھے. پرویز خٹک صاحب نے بڑی کوشش کی. اس وقت مرکز میں نون کی حکومت تھی اور یہ سعد رفیق وزیر ریلوے تھے. یہ ہمیں جھوٹ کہتے رہے کہ ہم آپ کو یہ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے تھے. تو 2-2.5 سال تو انہوں نے ہمارے ضائع کر دی اور ہمیں نہیں بنانے دی, اس کی جگہ کی اجازت نہیں دی. پھر مجبوراً ہم نے اس جگہ پہ چلے گئے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی پشاور کے شہریوں کو بہت بڑی ایک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی مل گیا ہے, لیکن سٹل میں گورنمنٹ کو یہ تجویز دوں گا کہ ابھی تو ہماری گورنمنٹ ہے اور ریلوے کے ساتھ اب جگہ اویلیبل ہے, لے کے ایک آلٹرنیٹیو روڈ وہاں سے بنانا چاہیے تاکہ ٹریفک کچھ اس روڈ کے اوپر شفٹ ہو جائے. اور اس پہ مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب ضرور اس پہ غور کریں گے. اچھا, یہ جو مرجڈ ڈسٹرکٹ ہے ہمارے جو قبائلی اضلاع, جو 7 اضلاع ہے وہ ابھی صوبے کا حصہ بن گئے ہیں. یہ آپ لوگوں کی حکومت میں وہاں پہ انتخابات بھی ہوئے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن وہاں پہ جو ترقیاتی کام جس طرح وعدے کیے گئے تھے 100 ارب روپے کا, تو ہمارے صوبے کے پاس تو پیسے ہیں نہیں. وہ سارے جو ہے نا میرے خیال میں باقی جو صوبے تھے انہوں نے بھی اس میں کمٹ کیا تھا کہ وہ بھی دیں گے, لیکن اس میں جو ہے نا کچھ بھی اس طرح نہ تو یوٹیلائز ہوا نہ کچھ کام ہو رہا ہے. اس میں صوبوں نے جو کمٹ کیا تھا وہ بھاگ ہی گئے اور مرکز کر رہا ہے اس پہ. تمام صوبے کچھ پتہ نہیں کسی نے دیا نہیں دیا, لیکن زیادہ بھاگ ہی گیا. سندھ جو ہے نا, سندھ کے ریزرویشن تھے. اس میں کیا ریزرویشن ہے کہ مطلب ایک ایسا علاقہ جو سب بنا صوبے کا اور اس میں سب کا تھا شروع میں اور بعد میں آگے پیچھے ہو گیا, لیکن چونکہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے اور مرکز بھی اس ذمہ داری کو پورا نبھا رہا ہے. جو بات آپ نے کی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں تھا. اس کو بنانے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے الیکشن کی بات کی, لوکل باڈیز, تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ وہاں تو وہی نہیں تھا, محکمہ مال کا ہی نظام نہیں تھا, وہ ہم نے ابھی کیا. اور اب حلقہ بندیاں اور ولیج کونسل اور فلاں ساری چیزیں, تو یہ چیزیں ظاہر ٹائم لگتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر. ابھی وہاں اسپتالیں بھی بنے گی, وہاں کالجز بھی بنیں گے, میڈیکل کالجز بھی بنیں گے, ہر چیزوں کا کو پائپ لائن میں آ گئی ہیں چیزیں. فنڈز بھی ان کو فیڈرل گورنمنٹ بھی بہت بڑی رقم دے رہی ہے. انٹرنیٹ جیسی بعض جو ہے نا اہم سہولیات ہے, جیسے انٹرنیٹ ہے اب آج کل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر طلباء کے لیے جو ہے, جب یہ کرونا میں تو لاک ڈاؤن تھا ساری چیزوں پہ تو یہ جو ہے نا وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہاں کے جو طلباء تھے وہ احتجاج بھی کرتے آئے ہیں. آپ صحیح کہتے ہیں, وہاں کی اسپتالوں کی بری حالت ہے, وہاں کے اسکولوں کی بری حالت ہے. پہلے کوئی جاتا ہی نہیں تھا وہاں پہ, نہ ٹیچر نہ ڈاکٹر, اب لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. اور ابھی پی ایس کو ڈی سی نے ریپلیس کر دیا ہے, جوڈیشری وہاں پہ چلی گئی ہے, اب پولیس کا نظام وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے 1-2 سال کے اندر آپ سارا A to Z چینج نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں, 2, 4, 5, 6 مہینے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بڑی تبدیلی ان مائی ڈسٹرکٹ کے اندر نظر آئے گی. اچھا, یہ جو کرپشن کا خاتمہ جو آپ لوگوں کا ایک ٹاپ ایجنڈا ہے, جو بیانیہ ہے,
اور وہ جو خان صاحب بھی جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں, آپ لوگوں نے اسی کو ساری چیزیں اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, خاص کر جو اپوزیشن کی تحریک ہے, اگر ان سے آپ لوگوں نے ہوا نکال لی ہو تو یہ چیز جو ہے نا آگے کر دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جو نیب کیسز میں اپوزیشن کے رہنما تو پکڑے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اپنے صوبے کے جو ہے نا کچھ ٹاپ لیڈرز جیسے محمود خان صاحب, ان کے خلاف بھی جو ہے نا نیب میں ایک جو ہے نا انکوائری پینڈنگ ہے. پرویز خٹک صاحب, وہ جو یہ تو مشہور معلم جبہ کیس ہے 275 اراضی جو جس میں مطلب وہ کہا جا رہا ہے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. تو ایک طرف آپ لوگ کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں, اپوزیشن کو پکڑ رہے ہیں, لیکن اپنے لوگوں کو جو ہے ان کو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں, نیب ایک اٹانومس باڈی ہے اور یہ ہمارے دور میں بنی بھی نہیں ہے, یہ تو میاں صاحب وہی کے دور میں اٹانومس بنی باڈی ہوئی ہے. جو ہے نا وہ حکومتی لوگوں کو نہیں پکڑ رہی ہے نا. دیکھیں ان سب کے اوپر کیسز ہیں, اور کس کو انہوں نے ابھی تک پکڑ کے کوئی چیز برآمد کر لی ہے. میں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس کی ایفیشنسی امپروو ہونی چاہیے. دیکھیں اس بات میں تو میں آپ سے 100% ایگری کروں گا, حکومتی بندہ ہو یا پوشن کا, جس کے اوپر کیس ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے بائی آل مینز. اور لیکن کیا فیصلہ کریں, آگے جن کے خلاف فیصلے ہوئے ان کو بھی عدالتوں نے ملک سے باہر بھیج دیا. اب یہ ایک کلچر ہے ایسا اس ملک کے اندر جس کی وجہ سے کرپشن کی راہ میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس کو پکڑنے کی اس میں. لیکن میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی کیسز ہیں نیب کے پاس, ان کیسز کو اپنی طرف سے منطقی انتظام تک پہنچائیں, باقی آگے پھر عدالتی نظام ہے وہ جانتا رہے. محمود خان صاحب اور جو پرویز خٹک کے خلاف کیسز ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر تحقیقات تیز ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں وہ کیس ہی کوئی نہیں ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ محمود خان صاحب تو خیر اس وقت اسپورٹس کے منسٹر تھے جس وقت کا وہ کیس ہے, اور پرویز خٹک صاحب وہ تھے. وہ جگہ آج بھی وہیں پہ پڑی ہوئی ہے, اور وہ فارسٹ کی لینڈ کا کیس ہے, اور وہ اس میں پارک میں یا کس میں کنورٹ ہوئی ہے, کوئی ایک درخت نہیں کاٹا گیا, تھنگ از اسٹل دیئر. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیس شاید ختم ہی ہو گیا ہو, کیونکہ اس میں تو کوئی کرپشن نہیں تھی, اس کی چل رہی ہے, اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی. اب ہمارے BRT کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر ہوتی ہیں یہ جو بلین ٹری سونامی, تو جائے کسی کورٹ میں کوئی لے جائے, ان کے پاس چلا جائے کوئی کہ کوئی اگر ثبوت ہے. ہمارے پاس آیا ہے ابھی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رپورٹ جو ہے, آڈٹ رپورٹ BRT کی بھی آ گئی ہے, میں نے بھی اسٹڈی نہیں کی, اور بلین ٹری کی. آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر کرپشن ہوئی, میں نے چونکہ میں چیئرمین ہوں اس کا پبلک اکاؤنٹ کا بھی, پچھلے سال میں نے پونے 5 ارب روپے کی ریکوری کی ہے محکموں سے. اب ایک محکمے کے اندر کرپشن ہے تو یہ کوئی PTI کا قصور تو نہیں ہے, اس بیوروکریسی کا قصور ہے. یہ جو بھی ہے, اگر کسی منسٹر کا ہے تو بے شک ہو, وہ بھی سامنے آ سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان 2 کیسز میں ہم اسمبلی کے پلیٹ فارم سے آپ کو اگر اس کے اندر آڈٹ پیرے ہوئے, جو کہ میں نے ابھی نہیں دیکھے, اور یقیناً ہوں گے جب انہوں نے رپورٹ جو سبمٹ کی ہے, تو ہمیں ڈپارٹمنٹ جواب دے گا. BRT کے اوپر تو آپ کو بھی پتا ہوگا کافی سارے کیسز تھے, لیکن جب یہ پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن تھی اس وقت سپریم کورٹ نے اس کو سیل کیا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ جو ہے نا رک جائے. لیکن ابھی تو یہ بن گئی ہے, اب تو بالکل چالو ہے. ابھی سپریم کورٹ اوپن کر لے اس کیس کو, وہ اوپن کر دیے ہیں. وہ میرے خیال میں وہ تو آپ حکومت جو ہے نا انہوں نے شاید کچھ ایجنسیوں کو FIA کو یا کسی کو یہ کیس دیا بھی ہے, لیکن اس میں بھی کچھ سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیلے یا کرپشن یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب اس میں ڈیلے ضرور ہوا, کیوں ہوا کہ پہلے اس کا کچھ اور روٹ تھا شروع میں, بعد میں ہم نے پہلے حیات آباد تک تھا, پھر ہم اس کو کارخانوں تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا. پہلے یہ خیبر بازار میں ٹنل سے گزرنا تھا, وہ تاجر میدان میں نکل آئے, پھر وہ یہاں سے روٹ کوئی بدل کے یہ قلعے کے اس طرف سے اوپر سے لے کر گئے. تو اس میں اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں ہوتی رہیں, اور جس سے ڈیلے بھی ہوتی رہی اور کاسٹ بھی شاید اوپر نیچے آئی ہو. لیکن کرپشن ایک الگ چیز ہے کہ کرپشن تو پھر جب سامنے اب آڈٹ پیرے آئے ہوئے, اگر کوئی کرپشن ہوئی ہم آپ کے سامنے لائیں گے کرپشن. اور عمران خان تو انکریج کرتے ہیں کہ وہ
میرے خیال میں کچھ زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر تحریک انصاف کے کسی شخص نے کرپشن کیا تو وہ سامنے آئے، بے نقاب ہو، بیکاز کہ عمران خان کا تو نعرہ یہ ہے کرپشن فری، اور جب اس کا اپنا کوئی ساتھی کرے، اپنی پارٹی کرے، وہ تو اس کو بالکل معاف نہیں کرتے۔ اچھا، یہ ایک امپریشن ہے، ایک تاثر ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہ بنیگانہ سے چلائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو تھی وہ رائیول سے چلائی جاتی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ ایک بات ہے، دیکھیں اس سے پہلے جو حکومت تھی پرویز خٹک صاحب کی، اس کے خلاف ایسی بات نہیں ہوتی تھی نا، تو جب سے یہ محمود خان صاحب آئے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، محمود خان صاحب بااختیار ہیں، کیبنٹ ہے یہاں پہ موجود۔ پہلے تو پھر پچھلے دور میں 5 سال جو تھے ہمیں پھر بنی گالا سے کوئی رہنمائی ملتی تھی، اب تو بنی گالا والے خود مصروف ہیں بہت زیادہ، وہ خود پرائم منسٹر ہے۔ اور ویسے دیکھیں، جواب دہ عمران خان ہے، یہ سارے لوگ جتنے ہم جیتے ہوئے ہیں عمران خان کی وجہ سے جیتے ہوئے ہیں، بیٹ کی وجہ سے جیتے ہوئے ہیں، ہی از اے لیڈر۔ کل پھر وہ پبلک میں جائیں گے، تو وہ اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، کسی منسٹر کو، تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مشورہ دیں کہ کل ہم سب کی جگہ جواب دہی زیادہ عمران خان صاحب کی ہونی ہے کہ آپ کی پارٹی تھی وہ صوبے میں، اس صوبے میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو مشاورت کا عمل تو ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیشن ملتی ہے کسی۔ اصل میں وہ یہ محمود خان صاحب کی جو وزیر اعلیٰ جب یہ بنے تو وہ جو ایک مخصوص حالات تھے اس کے اندر بنے، تو مطلب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تو بس مطلب قسمت اچھی نکلی، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نہیں، محمود خان صاحب کا پورا گرپ ہے چیزوں کے اوپر، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے حکومت جو ہے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں محمود خان صاحب۔ اچھا، اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ ظاہر ہے کہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ یہ اسپیکر آپ جو ہے نا، اگر آپ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے، بلکہ پورے صوبے کے تو ویسے بھی ہے، تو آپ سب کو جو ہے نا مطلب اسی طرح ٹائم دیتے ہیں جیسے آپ گورنمنٹ کے ہیں۔ تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے اسد قیصر صاحب، وہ پہلے آپ کی جگہ پہ یہاں اسپیکر تھے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے نا انہوں نے علی وزیر کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا ہے جس پر اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پارشل ہو گئے ہیں، وہ جانبدار ہو گئے ہیں۔ تو آپ بھی چونکہ اسپیکر ہیں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے اگر بھیجا ہے تو کسی قانون کے تحت بھیجا ہوگا، اور اسپیکر کے اوپر یہ پابندی لازم ہے کہ وہ ایک لا میکنگ انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرتا ہے، وہ جو بھی کام کرے قانون کے مطابق کرے۔ میں بھی جو کرتا ہوں میں قانون کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے، مجھے اسپیکر صاحب کا نہیں پتا کہ وہ کیا حالات تھے، لیکن یقیناً انہوں نے قانون کو دیکھا ہوگا، اور اسپیکر قانون سے ہٹ کے تو کرنا زیب بھی نہیں دیتا اور کرتا بھی نہیں ہے کوئی۔ تو جو بھی ہم لوگ کریں ہمیں قانون کے مطابق کرنا چاہیے۔ آخری سوال، یہ جو نواز شریف صاحب کی پاسپورٹ کی تجدید کے حوالے سے جو ہے کچھ مطلب، بلکہ شیخ رشید صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں ہوگی، تو یہ کچھ زیادہ مطلب بہت زیادہ انتہائی اقدام نہیں ہے؟ وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر اب اس طرح جو ہے نا اس کی نہیں کروائیں گے تو پھر پرویز مشرف کے حوالے سے اس سے سوال کیا گیا تو وہ اس پہ خاموش ہو گئے۔ دیکھیں، ایک بندہ یا دونوں بندے بیماری کے اوپر کوئی باہر گئے ہوئے ہیں ملک سے، پہلے تو یہ بات ہی بڑی عجیب ہے ویسے، لیکن عدالتوں نے کہا کہ بھئی بھیجیں، ان کو بھیج دیے گئے، اب ان کو واپس آ جانا چاہیے۔ اگر واپس نہیں آتے تو اگر شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ تجدید نہیں تو کسی قانون کے تحت ہی انہوں نے کہا ہوگا، قانون کے تحت نہیں کہیں گے تو وہ خود اس بات کی زد میں آ جائیں گے۔ کن حالات میں کسی شہری کو پاسپورٹ آپ ایشو نہیں کریں گے، وہ ضرور ان کے پاس قانون ہوگا۔ شاید یہ بات ہو کہ قومی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف ایک شخص جو ہے وہ برملا بات کرتا ہے، بولتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری بھی کہے،
تو مجھے تو یہ دونوں متضاد باتیں لگتی ہیں. دیکھیں عدلیہ جیسی بھی ہے، فوج جو بھی ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف آپ عمران خان کے خلاف کریں بات، نا ہمارے خلاف کریں، سیاسی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف لگے رہیں گے، سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کرتا، انڈیا میں کوئی نہیں کرتا اور کسی ملک میں کوئی نہیں کرتا. یہاں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب اقتدار میں ہوں تو سب ٹھیک، جب اقتدار سے باہر نکلیں تو سیاسی پارٹی کو تو کریں گے ہی کریں گے، صاحب آپ عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو یہ کوئی ایسے عوامل ہوں گے شیخ صاحب کے سامنے؟ بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بڑے جو ہے نا تمام سوالات کے کھل کر جواب دیے. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.